बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पे ईमान क्यों रखें और इस्लाम क्यों अपनाएं? मुकद्दिमा। इंसान का सबसे बड़ा सवाल। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ जिस्म का नाम नहीं हूँ। मैं अल्लाह की बनाई हुई एक रूह हूँ जो कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में भेजी गई है, और मैंने इंसान को बेकार नहीं बनाया। कुरान का मफहूम। मेरा जिस्म मिट्टी से बना, मेरी रूह अल्लाह की तरफ से है। मैं एक जिम्मेदार मखलूक हूँ, बेमकसद नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका मेहमान हूँ इस दुनिया में। मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अल्लाह को पहचानूं, मैं अल्लाह की इबादत करूं, मैं ज़मीन पर इंसाफ, सच्चाई और भलाई फैलाऊं। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात 56। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि ईमानदारी, अच्छे अखलाक, माँ बाप की खिदमत, जुल्म से बचना, ये सब इबादत है। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना, दुनिया में इम्तिहान पास करना, आखिरत में कामयाबी हासिल करना। ये दुनिया एग्ज़ाम हॉल है और आखिरत रिज़ल्ट का दिन। जो यहाँ अल्लाह के रास्ते पर चला, वो वहाँ कामयाब हुआ। खूबसूरत खुलासा। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं बेवजह पैदा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा, पाक और साफ मकसद है। जब इंसान अपना मकसद पहचान लेता है तो उसकी ज़िंदगी भटकना छोड़ देती है। कायनात अल्लाह के वजूद की दलील। आसमान, ज़मीन, सूरज और चांद कुदरत का अजीम निज़ाम। ज़रा सोचिए, इतनी वसी कायनात, लाखों करोड़ सितारे, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, क्या ये सब खुद ब खुद हो सकता है? आसमान आसमान बिना किसी पिलर के कायम है। हर चीज अपनी फिक्स्ड जगह पर है। एक भी सेकंड के लिए निजाम बिगड़ जाए तो जिंदगी खत्म। कुरान का मफहूम। अल्लाह ही है जिसने आसमान को बिना सुतून के कायम किया। जमीन जमीन का ग्रेविटी सिस्टम परफेक्ट है, न ज्यादा टाइट न ज्यादा लूज। माउंटेन्स को कुरान में मेक या पेग्स कहा गया है, ताकि जमीन स्टेबल रहे। अगर जमीन थोड़ी सी भी तेज घूमती या धीमी होती तो इंसान का रहना मुमकिन ही नहीं था। सूरज सूरज एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पर है। थोड़ा पास होता सब जल जाता, थोड़ा दूर होता सब जम जाता। सूरज रोशनी देता है, गर्मी देता है, लाइफ को पॉसिबल बनाता है। ये सब अंदाजा नहीं बल्कि प्रिसाइज प्लानिंग है। चांद चांद समंदर में ज्वार भाटा कंट्रोल करता है, रात की रोशनी का जरिया है, महीनों और वक्त का हिसाब देता है। सूरज और चांद अपने अपने दायरे में चल रहे हैं। क्या ये सब इतना डिसिप्लिन सिस्टम बिना किसी हाकिम के हो सकता है? इंसान का जिस्म एक परफेक्ट सिस्टम। इंसान का जिस्म अल्लाह की कुदरत का जिंदा मौजज़ा है। दिमाग अरबों न्यूरॉन्स, सोचना, समझना, याद रखना, एक सेकंड में लाखों फैसले। दिल बिना रुके, बिना थके, दिन रात खून पंप करता है। एक छोटी सी गलती और जिंदगी खत्म। आंखें कैमरा से ज्यादा एडवांस्ड, रोशनी, रंग, डिस्टेंस सब समझती हैं, खुद को खुद रिपेयर कर लेती हैं। सांस का निजाम। इंसान सोने में भी सांस लेता रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परफेक्ट बैलेंस। एक पल के लिए रुक जाए, सब खत्म। ये सब काम बिना बटन, बिना रिमोट, बिना मैनुअल, फिर भी परफेक्टली चल रहा है। साइंस और अल्लाह की कुदरत। साइंस क्या कहती है? साइंस कैसे बताती है, लेकिन क्यों का जवाब नहीं देती। साइंस डिस्कवर करती है, क्रिएट नहीं। ग्रेविटी को न्यूटन ने बनाया नहीं, डिस्कवर किया। लॉज ऑफ फिजिक्स अल्लाह के बनाए हुए कानून है। डीएनए अल्लाह की कोडिंग। हर इंसान का डीएनए अलग, एक छोटी सी सेल में पूरी जिंदगी का डिजाइन। ये कोडिंग बिना प्रोग्रामर के, बिना डिजाइनर के अकल मानता ही नहीं। नेचर का बैलेंस। एक चीज कम होती है तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। फूड चेन, वाटर साइकिल, सीजन्स सब लिंक्ड है। ये बैलेंस इत्तेफाक नहीं हो सकता। खूबसूरत खुलासा, कंक्लूजन। आसमान और जमीन अल्लाह की कुदरत की खुली किताब है। इंसान का जिस्म एक लिविंग मिरेकल है। साइंस अल्लाह के काम को समझने का जरिया है, मुकाबला नहीं। जितनी साइंस आगे बढ़ती जा रही है, उतनी ही अल्लाह की कुदरत और वाज़ेह होती जा रही है। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, इंसान का जिस्म, परफेक्ट सिस्टम, साइंस और अल्लाह की कुदरत। दिल की गवाही। ईमान फितरत से जुड़ा है। मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना।
جب انسان پر سخت امتحان آتا ہے، جب دوا کام نہیں کرتی، پیسہ مدد نہیں کرتا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب ایک ہی نام زبان پر آتا ہے: اللہ۔ یہ کوئی عادت نہیں، یہ فطرت کی آواز ہے۔ طوفان میں پھنسا ہوا انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، دل سے صرف ایک خدا کو پکارتا ہے۔ قرآن کا مفہوم: جب مشکل انہیں گھیر لیتی ہے تو وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ اس لمحے میں نہ شرک ہوتا ہے، نہ بہانہ، صرف سچا جھکنا ہوتا ہے۔ روح کا سکون کہاں ملتا ہے؟ انسان کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، شہرت ہو سکتی ہے، پاور ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بے چینی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم چیزوں سے خوش ہوتا ہے، روح صرف اللہ سے۔ روح کا سکون مہنگی چیزوں میں نہیں، نشے میں نہیں، دنیا کی تاریوں میں نہیں۔ قرآن فرماتا ہے، یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، شکر اور صبر سیکھتا ہے، تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہر دل کا خدا کی طرف جھکنا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہر دل کے اندر خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے بچہ مشکل میں یا اللہ کہہ دیتا ہے، غیر مسلم بھی خوف میں او گاڈ بول دیتا ہے، اکیلا انسان رات میں کسی انجانی قدرت سے بات کرتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا تصور انسان کے اندر پیدائشی ہے۔ اسے اسلام میں فطرت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر روح سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بے شک تو ہی ہے۔ اس لیے دل جھوٹ سے بے چین ہوتا ہے، ظلم سے ڈرتے ہیں، سچ اور انصاف کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ دل اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ خوبصورت خلاصہ: مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا فطرت ہے۔ روح کا سکون صرف اللہ کے قریب آنے میں ہے۔ ہر دل خدا کی طرف جھکتا ہے، چاہے زبان انکار کرے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو دل بھٹکتا ہے، اور جب اللہ سے جڑتا ہے تو دل کو راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ زندگی کو ڈائریکشن ملتی ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی بنا کمپس کے سفر جیسی ہوتی ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کیا غلط ہے؟ کس راستے پر چلنا چاہیے؟ ایمان ان سب سوالوں کا کلیئر جواب دیتا ہے۔ جب انسان مانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر کام کا حساب دینا ہے، تو زندگی بے مقصد نہیں رہتی، ڈسپلن میں آ جاتی ہے۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ ایمان انسان کو بتاتا ہے، تم یہاں صرف جینے نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ جینے آئے ہو۔ تکلیف میں صبر اور امید۔ تکلیف سب کو آتی ہے، لیکن ایماندار اور بے ایمان کا فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بے ایمان کے لیے درد صرف سزا ہوتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن ایماندار کے لیے تکلیف امتحان ہوتی ہے، درد کے ساتھ امید ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے اللہ بے وجہ تکلیف نہیں دیتا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس یقین سے آنسو دعا بن جاتے ہیں، راتوں کے سجدے طاقت بن جاتے ہیں، دل ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ہے صبر کا اصلی مطلب، چپ رہنا نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ گناہ سے بچنے کا حوصلہ۔ گناہ صرف قانون کا مسئلہ نہیں، یہ ضمیر کا امتحان ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، مگر ایماندار جانتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی سوچ ہاتھ کو روک لیتی ہے، زبان کو سنبھال لیتی ہے، قدم کو پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ ایمان صرف ڈر پیدا نہیں کرتا بلکہ عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ انسان گناہ سے اس لیے بچتا ہے کیونکہ اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اسے اپنی روح کا خیال ہوتا ہے۔ خوبصورت خلاصہ: ایمان زندگی کو راستہ دیتا ہے، مشکل میں صبر اور امید پیدا کرتا ہے، گناہ سے بچنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو انسان کمزور نہیں رہتا، وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ صرف مذہب یا مکمل زندگی؟ اسلام کا مطلب پوری طرح جھک جانا،
اسلام لفظ سلام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن، اطمینان اور سکون۔ اسلام کا مطلب اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا، یعنی اللہ کو رب مان لینا، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، ہر حال میں اس کی اطاعت کرنا۔ یہ مجبوری کا جھکنا نہیں، یہ سمجھ کر محبت کے ساتھ جھکنا ہے، جیسے بچہ ماں پر بھروسہ کرتا ہے، مسافر رہنما پر یقین کرتا ہے، ویسے ہی مومن اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ عبادت، اخلاق، معاملات۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی کا نظام ہے۔ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن عبادت صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اخلاق، کیریکٹر۔ نبی نے فرمایا، میں بہترین اخلاق کو مکمل کرنے بھیجا گیا ہوں۔ اسلام سکھاتا ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، ماں باپ کا احترام۔ اگر عبادت ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو اسلام ادھورا رہ جاتا ہے۔ معاملات، ڈیلنگز۔ اسلام کہتا ہے تجارت میں ایمانداری، ناپ تول میں انصاف، رشتوں میں حق ادا کرنا، دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہ کرنا، یعنی مسجد کے باہر بھی مسلمان بننا۔ اسلام ایک کمپلیٹ لائف سسٹم ہے۔ اسلام صرف مذہبی رسموں کا نام نہیں، بلکہ انسان کو انسان بنانے کا نظام ہے۔ اسلام گائیڈ کرتا ہے گھر کیسے چلانا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، حکمرانی کیسے کرنی ہے، جنگ اور امن دونوں میں کیسے رہنا ہے۔ اسلام روح کو بھی پاک کرتا ہے، سوسائٹی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہر زمانے، ہر قوم، ہر جگہ کے لیے ہے۔ خوبصورت خلاصہ، کنکلوژن۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے آگے پوری طرح جھک جانا۔ عبادت، اخلاق اور معاملات تینوں اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام ایک مکمل اور بیلنسڈ لائف سسٹم ہے۔ جب اسلام زندگی میں آتا ہے تو صرف عبادت نہیں بدلتی، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسلام انسانیت کو کیا دیتا ہے؟ عدل، جسٹس، اسلام کی بنیاد۔ اسلام میں عدل اتنا ضروری ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی منع ہے، اپنے خلاف بھی سچ بولنا فرض ہے۔ قرآن کا مفہوم، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کے لیے طاقتور اور کمزور برابر ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ نبی نے فرمایا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی قانون نافذ کروں گا۔ یہ ہے ریئل جسٹس، بنا فیورٹزم۔ امن، پیس، اسلام کا اصلی پیغام۔ اسلام لفظ ہی سلام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن اور سکون۔ اسلام بے گناہ کا خون بہانا منع کرتا ہے، نفرت اور فساد سے روکتا ہے، صلح کو جنگ پر ترجیح دیتا ہے۔ نبی دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، بدلہ لینے کے بجائے رحمت کو چنتے تھے۔ اسلام کا پیغام، خود بھی امن میں رہو اور دوسروں کو بھی امن دو۔ برابری، ایکوالٹی، رنگ، نسل، ذات سے اوپر۔ اسلام نے سب سے پہلے رنگ کا گھمنڈ توڑا، نسل اور ذات کا تکبر ختم کیا۔ نبی نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں، سوائے تقوی کے۔ اللہ کے نزدیک امیر غریب برابر، مالک مزدور برابر، حکمران عوام برابر۔ یہ برابری صرف بات نہیں، عمل ہے۔ عورت کا مقام، عزت، حق اور تحفظ۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسے وراثت کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے ماں کو جنت کا درجہ دیا، بیٹی کو رحمت کہا، بیوی کو عزت اور حق دیا۔ اسلام نے عورت کو وراثت دی، مہر دیا، پسند سے نکاح کا حق دیا۔ نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہو۔ غریب اور کمزور کے حق، اسلام کی سوشل جسٹس۔ اسلام صرف امیروں کا دین نہیں، یہ کمزوروں کا سہارا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ فرض کی گئی، صدقہ عبادت بنایا گیا، یتیم کا مال کھانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، بھوکے کو کھلاؤ، یتیم کا خیال رکھو، کمزور پر ظلم نہ کرو۔ نبی نے فرمایا، اللہ اس قوم کو پاک نہیں کرتا جہاں کمزور اپنا حق نہ لے سکے۔ خوبصورت خلاصہ، اسلام عدل سکھاتا ہے، ظلم نہیں۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، فساد نہیں۔ اسلام برابری دیتا ہے، تفریق نہیں۔
اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، ذلت نہیں۔ اسلام غریب اور کمزور کو حق دیتا ہے، بھیک نہیں۔ اسی لیے اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ انسانیت کا نظام ہے۔ قرآن اللہ کا زندہ معجزہ۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے لیے رہنما۔ قرآن کا پیغام سیدھا، صاف اور یونیورسل ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے، انسان ذمہ دار ہے، زندگی امتحان ہے، آخرت حقیقت ہے۔ قرآن صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ سوچنے، سمجھنے اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ قرآن کا پیغام نفرت کے بدلے رحمت، ظلم کے بدلے انصاف، غمنڈ کے بدلے عاجزی۔ یہ کتاب انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے اور انسان کو انسان سے جوڑتی ہے۔ سائنس اور قرآن تضاد نہیں، تدبر۔ سائنس کہتی ہے کیسے، قرآن بتاتا ہے کیوں۔ قرآن کوئی سائنس ٹیکسٹ بک نہیں، لیکن جب بھی قدرت کا ذکر کرتا ہے حقیقت کے قریب ہی بات کرتا ہے۔ کائنات۔ قرآن نے کہا آسمان اور زمین پہلے ایک تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا۔ آج سائنس اسے بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتی ہے۔ انسانی تخلیق۔ قرآن میں نطفہ، علقہ، مدغہ جیسے مراحل کا ذکر ہے جو آج ماڈرن ایمبریولوجی سے میچ کرتا ہے۔ سمندر۔ قرآن کہتا ہے دو سمندر ملتے ہیں مگر بیچ میں ایک پردہ ہے۔ آج سائنس نے بیریئر بٹوین سالٹ اینڈ فریش واٹر ڈسکور کیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن علم کا دشمن نہیں بلکہ علم کو جگانے والا ہے۔ آج کے دور کے مسائل کا حل۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی میں آگے لیکن سکون میں پیچھے۔ قرآن آج کے مسائل کا روٹ لیول سلیوشن دیتا ہے۔ مینٹل سٹریس اور ڈپریشن۔ قرآن امید دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا یقین دیتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سوشل انجسٹس اور کرپشن۔ قرآن ایمانداری، عدل اور حق ادا کرنے پر زور دیتا ہے۔ اگر قرآن کے اصول لاگو ہو جائیں تو کرپشن ختم، ظلم رک جائے، سوسائٹی بیلنسڈ ہو جائے۔ فیملی بریک ڈاؤن۔ قرآن ماں باپ کی عزت، بیوی بچوں کے حق اور رشتوں میں رحمت سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن گھر کو بھی جوڑتا ہے اور سوسائٹی کو بھی۔ خوبصورت خلاصہ۔ قرآن کا پیغام ہر زمانے کے لیے ہے۔ سائنس قرآن سے لڑتی نہیں، اسے سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ آج کے دور کے مسائل کا بہترین حل قرآن کے اصولوں میں ہے۔ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہی نہیں، جینے والی کتاب ہے۔ نبی کی زندگی بہترین رول ماڈل۔ رحمت، سچائی اور انصاف نبی کی پہچان۔ اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت، بچوں کے ساتھ نرمی، بوڑھوں کا احترام، جانوروں تک پر رحم۔ نبی نے فرمایا جو رحمت نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ سچائی، نبوت سے پہلے بھی نبی الصادق یعنی سچ بولنے والے، الامین یعنی امانت دار کہلاتے تھے۔ سچ اتنا پکا تھا کہ دشمن بھی امانت رکھوا دیتے، جھوٹ کا داغ کبھی لگا ہی نہیں۔ یہ سچائی دعوت اسلام کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ انصاف، نبی نے انصاف میں اپنا پرایا نہیں دیکھا، امیر غریب کا فرق نہیں کیا، قانون سب کے لیے برابر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل پر قائم ہوا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت، یہ وہ مقام ہے جہاں بدلہ لینا آسان ہوتا ہے مگر نبی نے معافی کو چنا۔ طائف کا واقعہ، جب پتھر مارے گئے، خون بہنے لگا، فرشتوں نے کہا اجازت دیں تو اس بستی کو تباہ کر دیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو مان لے۔ یہ صرف صبر نہیں، رحمت کا امتحان تھا۔ فتح مکہ، جب نبی پوری طاقت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، وہی لوگ سامنے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، نہ بدلہ نہ سزا، صرف معافی۔ انسانیت کا بہترین نمونہ، نبی گھر میں بہترین شوہر، بچوں کے لیے پیار، غریب کے لیے سہارا، حکمران ہوتے ہوئے بھی سادگی۔ زندگی کا ہر پہلو قرآن کا پریکٹیکل ماڈل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا، اس لیے جو نبی کو فالو کرے وہ بہترین انسان بنتا ہے۔ خوبصورت خلاصہ، نبی رحمت کا سمندر تھے، سچائی اور انصاف پر پوری زندگی قائم رہے، دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کیا، اسی لیے آپ انسانیت کا بہترین نمونہ ہے۔ آج دنیا کو اگر کسی ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے محمد کا اخلاق۔
اسلام اپنانے کے فائدے، دنیا اور آخرت۔ دل کا سکون جو دنیا نہیں دے سکتی۔ انسان پیسہ کما لیتا ہے، شہرت پا لیتا ہے، ہر چیز حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی دل کہتا ہے کچھ کمی ہے۔ اسلام بتاتا ہے جسم کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل کو اللہ کی۔ دل کا سکون مہنگی گاڑی میں نہیں، بڑی کرسی میں نہیں، دنیا کی تالیوں میں نہیں۔ قرآن فرماتا ہے یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ سجدے میں جھکتا ہے، دعا میں رو دیتا ہے، شکر میں مسکراتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد بھٹکنا ختم۔ اسلام کے بغیر زندگی بنا راستے کا سفر، بنا نقشے کا مسافر۔ اسلام آ کر بتاتا ہے تم بیکار پیدا نہیں ہوئے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، انسانیت کی خدمت، اپنی روح کو پاک بنانا۔ جب مقصد کلیئر ہوتا ہے تو فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، غلط راستے خود چھوٹ جاتے ہیں، زندگی میننگ فل بن جاتی ہے۔ انسان صرف جیتا نہیں، جینے کا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کی قربت سب سے بڑی دولت۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی امیر بننا نہیں، مشہور ہونا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ کی قربت تنہائی میں سہارا، غم میں تسلی، خوشی میں شکر۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب اس کے دل کے اور قریب آ جاتا ہے۔ یہ قربت موت کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے، قبر میں بھی روشنی بنتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خوبصورت خلاصہ، اسلام دل کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اسلام زندگی کو کلیئر مقصد دیتا ہے۔ اسلام اللہ کی قربت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جس دن انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسی دن اس کی زندگی اپنی جگہ پا جاتی ہے۔ پیغام، آج فیصلہ کل نہیں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ابھی اسی لمحے۔ انسان زندگی بھر ڈھونڈتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر ایک دن دل کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ اللہ پکارتا ہے اے میرے بندوں جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہار مان لینا نہیں، گھر واپس آنا ہے۔ چاہے کتنی ہی غلطیاں ہو چکی ہوں، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ایک قدم تم بڑھاؤ، اللہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھتا ہے۔ اسلام کو سمجھو، اپناؤ، دل سے، ڈر سے نہیں۔ اسلام زبردستی کا دین نہیں، صرف نام کا مذہب نہیں۔ اسلام سمجھ کر اپنانے کا راستہ ہے۔ اسلام کو اپنانا صرف کلمہ کہہ دینا نہیں، بلکہ زندگی کا رخ بدل دینا ہے۔ اسلام تم سے یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہے دنیا میں رہ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ جب اسلام دل میں آتا ہے تو غصہ کنٹرول میں آتا ہے، نفرت پگھل جاتی ہے، روح کو چین ملتا ہے۔ اسلام انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا اور ایموشنل اینڈنگ، آخری پکار۔ آئیے ایک لمحے کے لیے شور بند کر دیں، دل کو بولنے دیں، آنکھوں کو بھیگنے دیں۔ یا اللہ، اگر ہم بھول گئے تو تو بھولا نہیں، اگر ہم بھٹک گئے تو تو نے راستہ بند نہیں کیا۔ یا رب، ہم کمزور ہیں، تو ہی طاقت ہے، ہم گنہگار ہیں، تو ہی غفور ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، ہماری زندگی کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لینا۔ آمین۔ آخری پیغام، زندگی کا سفر چھوٹا ہے مگر فیصلہ بہت بڑا ہے۔ آج لوٹ آؤ، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اسلام کا راستہ روشن ہے، بس ایک سچا دل چاہیے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ لازمی کر دیں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔